बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कारकुनान से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कर रहे थे और आज के ख़िताब में उन्होंने कहा कि वो एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। ऐलान उन्होंने ये किया कि बुध का उन्होंने दिन बता दिया, जेल भरो तहरीक का तहरीक इंसाफ आगाज़ करने जा रही है और शहर के हवाले से बताया कि लाहौर से इसका आगाज़ किया जाएगा, उसके बाद फिर दीगर शहरों की तरफ जाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात भी की है, इलेक्शन के हवाले से बात की है और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन सबसे अहम बात, जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ तहरीक इंसाफ करने जा रही है, इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। साद रसूल साहब, तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की बात तो कर रहे हैं। आज उन्होंने उस दिन का भी ऐलान कर दिया कि बुध के दिन से जेल भरो तहरीक का तहरीक इंसाफ आगाज़ कर रही है और कहा जा रहा है कि लाहौर से इस तहरीक को शुरू किया जाएगा। आप समझते हैं कि मौजूदा मुआशी हालात में तहरीक इंसाफ का ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, मौजूदा मुआशी हालात के अंदर तो कोई भी इस तरह का फ़ैसला जिससे कि मुल्क के अंदर इंतशार किसी भी तरीके से फैले, वो गलत है। मौजूदा मुआशी हालात क्या, किसी भी मुआशी हालात के अंदर जहाँ पे भी पॉलिटिकल या सोशल, यानी कि हमारी सियासी या हमारी जो वैसे दीगर उमूर हैं, अगर उसके अंदर कहीं पे भी कहीं कोई खलिश होगी तो वो हमारी मईशत को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, उसकी वजह से दंगा फसाद हो सकता है, उसकी वजह से वैसे सियासत में टेंशन रहेगी। तो बिल्कुल मईशत के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं बतौर वकील ये समझने से कासिर हूँ कि, और मुझे पहले भी अगर कोई रहनुमाई, शायद अदील वड़ायत साहब क्योंकि वो इन बातों को बड़ी तफसीली जानते हैं, कुछ रहनुमाई फरमा सकें कि इसका मतलब क्या है जेल भरो तहरीक का, कि क्या होगा। अब अगर कोई एक क्लास में या किसी कॉलेज के अंदर कोई 500 बंदा कहता है कि हम जेल भरना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? वो अलहदा जाके कोई क्राइम करेगा, एक चोरी कर ले फिर जेल में चला जाए, कोई ट्रैफिक रोक ले फिर जेल में चला जाए, कोई दंगा फसाद करे जेल में चला जाए। क्या वो जेल के बाहर खड़े हो जाएंगे, जाके कहेंगे कि नहीं दरवाज़ा खोलें, हमने अंदर आना है? क्या वो थाने के बाहर खड़े हो जाएंगे कि हमें हिरासत में लें? अगर नहीं कोई थाने वाला हिरासत में लेता तो क्या कोई क्राइम कमिट किया जाएगा ताकि जेल में लिया जाए? क्योंकि पुलिस किस चीज़ में आपको गिरफ्तार करेगी, जिसके बाद आपके ऊपर एक FIR कटवाने के बाद, आपको अदालत में पेश करने के बाद, जुडिशल रिमांड लेके आपको अडयाला या कोट लखपत या कहीं पे डाला जाएगा? ये होगा कैसे? इस बात को मैं समझने से कासिर हूं। सियासी नारा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर सब लोग अडयाला के बाहर आ जाएं तो जेलर गेट खोल के कहेगा कि आ जाएं जेल भर देते हैं? ये कैसे होगा ये सिस्टम? साहब, आपने अदील वड़ाई से सवाल किया, लेकिन हम आपसे रहनुमाई भी चाहते हैं। आप वकील हैं और आप हमें बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खुद कहे कि मुझे गिरफ्तार कर लें और पुलिस को ये इख्तियार है कि वो उसे गिरफ्तार कर ले बगैर कोई क्राइम कमिट किए? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। बल्कि अगर मैं कहता भी रहूं कि पुलिस वालों आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैंने क्राइम ना कमिट किया हो और पुलिस वाले आके गिरफ्तार कर लें कि जी ये तो खुद कह रहा था, और मैंने अगर कोई क्राइम नहीं कमिट किया तो मैं सुबह पुलिस वालों को अदालत में ले जाके उनके खिलाफ कोई जुर्माने का, हर्जाने का दावा कर दूंगा कि ये अपने कानून की पासबानी नहीं की, आपने कोई अपना कानून को फॉलो नहीं किया। हाँ, अच्छा, अगर हम वाकई इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो क्या कर सकते हैं? अगर 1000 बंदा थाने के बाहर इकट्ठा हो जाए और थाने के शीशे तोड़ना शुरू कर दे तो आप सारे 1000 बंदों को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर लोग किसी और कानून को वायलेट करना शुरू करते हैं तो आप, लेकिन PTI की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं समझने से कासिर हूं। क्या लोग कानून को वायलेट करेंगे ताकि जेल भरी जा सके, सही, या वॉलंटियर करेंगे या जेल पे धावा बोल देंगे? कैसे जेल भरेंगे, ये मैं समझने से कहा। हसन से ये जानेंगे कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन अदील वड़ाई साहब उससे पहले आपकी जानिब आएंगे। जो सवाल साद रसूल साहब ने भी उठाया, तहरीक इंसाफ इस पर बात कर रही है कई दिनों से कि जेल भरो तहरीक का आगाज करेगी। आज दिन का ऐलान भी कर दिया इमरान खान साहब ने कि बुध से इसका आगाज हो रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारियां होंगी कैसे? हुकूमती एंड पे क्या कोई प्लानिंग, क्या कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्या हुकूमती इदारे जो हैं इस वक्त तैयार हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए?
دیکھیں جیل برو تحریک جو بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے وہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے ایک کیس میں عارضی ریلیف ملا ہوا ہے اور ایک کیس میں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت یہاں سے مسترد ہوئی، اس سے پہلے اسلام آباد سے ضمانت مسترد ہوئی. تو ان کی لیگل ٹیم نے ان کو بتایا کہ قانونی طور پر صورتحال یہ بن رہی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ابھی گرفتار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اس وقت کا جو ماحول ہے، اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، اس وقت زمان پارک کے جو باہر کے مناظر ہیں، تو اس وقت حکومت یہ مس ایڈونچر نہیں کر سکتی اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی. تو یہ جیل برو تحریک میں ایک تو انہوں نے جو کہا بھی کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، رضا کارانہ گرفتاریوں کا نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ایسا ہوگا. البتہ بنیادی طور پہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، اور اس میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کے جو کارکن ہیں پھر ظاہر ہے وہ کار سرکار میں مداخلت کریں گے، ریزسٹ کریں گے، پھر ظاہر ہے ان پہ اس طرح سے یہ جیل برو تحریک ہو سکتی ہے. باقی ان کی کوئی ایسی حکمت عملی ابھی نہیں ہے کہ وہ کوئی جیلوں پہ حملہ کر دیں گے، تھانوں پہ حملہ کر دیں گے. اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو جو مزاحمت ہوگی اور جو ریئیکشن ہوگا اپنے کارکنوں کو چارج کرنے کے حوالے سے، یہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے یہی ہوگا. باقی رہ گیا معاملہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کے حوالے سے جو خطرات ہیں، وہ کیس کافی ویک کیس ہے. اس میں دہشت گردی کی دفعہ جو لگی ہے وہ ختم ہو جانی ہے، صرف چونکہ اس میں اعلیٰ عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس میں جب تک چالان پیش نہیں ہوتا اس وقت تک دہشت گردی کی وہ دفعات ختم نہیں ہو سکتی. آج ان کی طرف سے ویسے درخواست بھی آ گئی ہے، تو ابھی پولیس نے چونکہ چالان اس میں پیش نہیں کیا، اس میں عمران خان موقع پہ موجود نہیں تھے، اور عمران خان کے جو دیگر بھی کیسز ہیں ان میں 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو پی ڈی ایم اتحاد بہت بڑا بلنڈر کرے گا اگر کسی بھی کیس میں عمران خان کو یہ گرفتار کرتے ہیں. البتہ یہ ضرور حکومت کے کچھ قانونی دماغ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے اور باتیں کرتے ضرور سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی کس کیس میں ہوں گے، عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کب ہوگی، تو یہ چیزیں سننے کو ضرور ملتی ہیں. لیکن جو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنی کوئی ہمت پیدا کی نہیں حکومت نے کہ اتنا بڑا رسک لیا جائے. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کل جب سوال ہوا ان کی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے اس سوال کے جواب کو گول کر دیا تھا جو گرفتاری سے متعلق تھا، جب ان کی ضمانت سے متعلق جو ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی آ گیا تھا. ٹھیک ہے، آیا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے حکومت یہ مس ایڈونچر اس وقت کرنا نہیں چاہتی. حسن، اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، پھر ایک لاہ عمل بھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ پہلے مین لیڈرشپ گرفتاری دے گی، پھر سیکنڈ لیڈرشپ اور پھر کارکنان سامنے آئیں گے. تو اس بار بھی اسی حکمت عملی کے تحت گرفتاریاں جو ہیں وہ دی جائیں گی تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کی جانب سے. عمران خان صاحب کا نام تو ویسے بھی سر فہرست ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخاب کی تاریخ نہیں دیتے تو پھر انتخابات نہ ہونے کی صورت میں 30 روز گزر جائیں گے تو پھر ہم جیل برو تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے. آج انہوں نے وہ اپنے لاہ عمل کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے. وہی ہوگا، پہلے مرکزی قیادت جو ہے وہ جائے گی. اس سے پہلے معاملہ چاہ رہے تھے کہ ضمانتیں خود منسوخ کروائیں، اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمانتیں منسوخ بھی کرائیں گے. یہ تو بڑی دل گردے والی بات ہوگی کہ تحریک انصاف کے وہ ممی ڈیڈی، وہ بندے ورکر اور کچھ ایسے افراد جو کبھی جیلوں کا نام سن کے ہی بھاگ جایا کرتے ہیں، تو وہ بڑی مشکل ہوگی کہ وہ مزاحمتی سیاست پر جو ہے وہ اترے اور جیل برو تحریک کا آغاز کرے، کیونکہ ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ مزاحمتی سیاست بہت جو ہے وہ دل گردے کا کام ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ کے مجھے گرفتار کر لو یا شیشے توڑ دو، جس ابھی سعد صاحب فرما رہے تھے کہ شیشے توڑ دو، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. جب وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے وہ حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے اور پھر ان کی گرفتاریاں شروع ہوں گی. اور ایسا بھی ممکن کہہ
کیسے ہوگا کہ جب ایک اتنی بڑی تعداد اگر نکل آئے جو عمران خان کے چاہنے والے ہوں، اور مزاحمتی سیاست کے لیے یہ پہلا چیلنج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ اگر اتنی بڑی تعداد نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ لگ بھگ 50,000 بھی بندہ نکال لیتے ہیں تو پھر تو حکومت کو جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور مشکلات میں پھنس جائے گی۔ اور دوسری طرف اگر حکومت چاہے کہ اس معاملہ سے وہ مثبت انداز میں نپٹنا چاہتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے باقاعدہ طور پہ تاریخ اناؤنس کرے، کیونکہ کیسے یہ ممکن ہے، کیا اتفاق ہے کہ ایک طرف وزارت خزانہ کہے کہ میں پیسے نہیں دے سکتا، دفاع کہے کہ میں متعلقہ جو ہے وہ میں بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، فورس نہیں دے سکتا، داخلہ کہے میں بھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ کیا محض اتفاق نہیں ہے؟ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اقدامات کریں گے، معاملہ ڈیلے ہو جائے گا۔ اگر یہی رخ رہا حکومت کا تو مجھے تو جو لگ رہا ہے اور جو سچویشن جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوں گے، اور نہ حکومت رہے گی، نہ پی ڈی ایم ہوگی، نہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، نہ نون لیگ کا ڈنگا بجے گا، پھر تو کوئی اور ہی ہوگا جس کا انتظار عوام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب معاملات انتشار کی طرف جائیں گے، اور کیونکہ حکومت بھی اب یہی چاہتی ہے، حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں، مہنگائی انہوں نے ایک عروج پر پہنچا دی، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، پی ڈی ایم کے اندر دراریں پڑ گئی۔ حکومت الیکشن کیوں نہیں کراتی؟ اگر حکومت یہی چاہتی ہے، بوجھ نہیں اٹھا پا رہی اس حکومت کا، تو الیکشنز کی طرف چلے جائیں، ایک آئینی طریقہ کار بھی ہے۔ وہ بنیادی طور پر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ ملے کہ ہم حکومت سے جان چھڑا سکیں، کیونکہ ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، بیانیہ لیس ہے، پاپولر لیس ہے، حالات ان کے پاس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، جہاں بھی جائے وہاں ہو نہیں۔ اور دوسرا، ملک کے آپ حالات تو دیکھیں نا، آئینی ادارے جو ہے وہ موجود ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں سارے ہیں، لیکن کیا ہے کہ الیکشن طے کروانے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ بالکل حسن، جو آپ بات کریں نا الیکشن کی، اسی کی جانب آتے ہیں، آپ سے بھی بات کریں گے اس پر، لیکن ابھی اجازت دیجیے صادر رسول صاحب کے پاس جانے کی۔ صادر رسول صاحب، لگ ایسا رہا ہے کہ اس وقت حکومت ہوں یا ادارے ہوں، سبھی الیکشن سے کہیں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گورنرز کہتے ہیں ان کا اختیار نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ادارے کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ ایک عدالت سے حکم آ چکا اور دوسری عدالت میں یہ معاملہ موجود ہے۔ عدالت کو بھی یہ خدشات ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر شاید نہ ہو، تو ایسے میں اب صدر مملکت نے بھی مشاورت کے لیے بلا لیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، پھر کس پر جو ہے یہ ذمہ داری ڈالی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ صدر مملکت ہی اس تاریخ کا اعلان کریں، اور ان کا یہ آئینی اختیار بھی ہے، اور ادارے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کی اس بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ کرنے سے پہلے اگر میں ایک آبجیکشن حسن صاحب کے ایک بات کے اوپر لے سکوں۔ جی ضرور۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیل بھرنی کوئی آسان نہیں ہے، یہ والی بات انہوں نے درست کی، جیلیں بھرنی کوئی آسان نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے۔ یہ والی بات ویسے مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ممی ڈیڈی پارٹی نہ ہو، اگر وہ کہیں ادھر ادھر گاؤں کہیں دور دراز کے علاقے سے ہو، تو پھر اس کے لیے جیل بڑی آسان ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو وہ ہو سکتا ہے سندھ میں کچھ ایسے علاقے ہوں زرداری صاحب کی گورننس کے اندر جہاں پہ رہنے سے بغیر پانی اور کھانے کے جیل میں رہنا بہتر ہو، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس پارٹی کے کیونکہ زیادہ وہ جی گجرانوالہ سے کھانے پینے والے لوگ ہیں، تو وہ اس طرح کے کام وہ مار کھا لے گی، وہ نہیں کھا سکے گی، وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگوں کی آواز سننی چاہیے، جمہوریت کے اندر صرف ان لوگوں کی آواز نہیں سننی چاہیے جو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی آواز بھی سننی چاہیے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ویسے ہی کسی پروٹیسٹ تک بھی نہیں جا سکتے، جو دیگر لوگ ہیں۔ ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، یہ کوئی دنگل کے اندر نہیں رہتے کہ جس نے دوسرے کو دھکا دے کے گرا دیا تو پھر اس کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے۔ یہ کوئی ریسلنگ کانٹیسٹ تھوڑی ہو رہا ہے۔ جو دوسری بات آپ نے سوال کیا یہ عدالت اور کے اندر جو میٹرز ہیں اور ان ڈیٹس کا، دیکھیے ابھی میں نے حسن صاحب کی تنقید کرتے ہوئے تو کہہ دیا کہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اپنی آستین کے اندر واقعی دیکھیں، میں بطور وکیل بھی دیکھوں کہ جمہوریت ہم اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو جمہوریت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایک آئین کے تابع رہتے ہیں، 1973 کا آئین۔ لیکن اگر اس وقت آپ ریاست کے امور کو دیکھیے تو اس آئین کے مطابق نہ کے پی کے چل رہا ہے، اس آئین کے مطابق نہ پنجاب چل رہا ہے،
اس آئین کے مطابق وفاقی حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے نہیں، اس آئین کے مطابق پارلیمنٹ وہ کام کر ہی نہیں سکتی جو اس کا کام ہے، کیونکہ آدھی پارلیمنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اس آئین کے مطابق جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 85 رکنی کیبنٹ کیا کر رہی ہے۔ جوڈیشری کے اوپر جتنا پریشر ہے، جس طرح کا جوڈیشل فیصلوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح کے پولیٹیکل کویسچنز جوڈیشری کے سامنے لائے جا رہے ہیں، اس آئین اور اس جمہوریت کو تو ہم نے تقریباً اپنے رویوں سے دفن کر دیا، لیکن اگر کچھ لاج اس کی رہ گئی ہے تو کسی تیسرے کی طرف نہ دیکھیے۔ کوئی کسی کو یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ یہ جو ہماری تھوڑی سی آسٹینسبل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایسے ہی بس دکھانے کی جو کچھ یہ جمہوری روایات رہ گئی ہیں، مہربانی کر کے ان کو مستحکم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اندر کچھ مل بیٹھیں۔ یہ جس طرف جا رہی ہے بات یہ مناسب نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی بات کی عدیل بڑائی صاحب، سعد رسول صاحب نے، اور ایسا ہوتا ہوا کہ آپ کو نظر آتا ہے جب ایسے ماحول میں ایک جماعت چاہ رہی ہے کہ الیکشن کرائیں اور ملک بچائیں کی تحریک، دوسری طرف جو ہے حکومت وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی عدالت میں کہہ رہے کہ وہ اداروں سے جو سپورٹ مانگ رہے ہیں، حکومت سے جو سپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ انہیں دی نہیں جا رہی۔ ایسے میں یہ معاملہ چلا جاتا ہے صدر مملکت کے پاس، اور صدر مملکت نے مشاورت کر کے اس پر تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ کیوں کترا رہے ہیں ادارے، اور حکومت خاص طور پر حکومت وہ کیوں نہیں چاہتی کہ الیکشن کرا دیے جائیں؟ اور آپ نے خود ہی بتایا کہ حالانکہ حکومت اس بوجھ کو بھی اپنے سر سے اتارنا چاہتی ہے۔ جس حکومت کی یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی جماعت ہے نون لیگ، اس نون لیگ کے قائد کی صاحبزادی اونرشپ لینے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے تو میری حکومت ہی نہیں ہے، تو اس کے کارکنوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ عوام میں کیا لے کے جائیں گے، کیا بیانیاں لے کے جائیں گے؟ اور وہ حکومت کو نہیں کر رہی، اور وہ جو بیانیاں لے کے آئی ہیں اس کو ان کی جماعت کے ہم لوگ اون نہیں کر رہے۔ تو یہ الیکشن میں جیتنا تو دور کی بات ہے، 8-10 سیٹیں نکالنے والی پوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پر۔ تو عمران خان کی پاپولیرٹی تو درد سارین کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مل بیٹھنا چاہیے، ایک جماعت جو کہ احتجاج کر رہی ہے، احتجاج آپ کا بنیادی حق ہے، اور اس پہ آپ نے اس کے لیڈر جو وہاں پر موجود بھی نہیں ہے، اس پہ دہشت گردی کا آپ نے کئی مقدمات درج کرا دیے۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے نا۔ اور کل فواد چودھری صاحب کی بھی امریکی سفارتکاروں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ڈسکشن میں آئی۔ تو عالمی دنیا اس طرح سے دیکھتی ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اس پہ آپ نے دہشت گردی کا چارج لگا دیا، وہ اس انداز میں نہیں دیکھتے۔ دیکھیں دہشت گردی کا لفظ آتا ہے جس پہ بڑی سینسٹیو ہے دنیا، اور ہم نے مذاق بنایا ہوا ادھر۔ تو ایسی صورتحال میں آپ صرف ایک جماعت کے اوپر اس عدم استحکام کا الزام نہیں لگا سکتے، اس میں حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، ان جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس نے ان کو کرا دیا امبیرس معاشی میدان میں، اب تو رئی سے ہی کسر بھی نکل گئی، بیانیاں ہے نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیوں الیکشن کرائیں گے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں لیکن الیکشن نہیں کرانا تو اس کے لیے کوئی سالڈ ریزن، کوئی وجہ بھی تو سامنے لے کر آئیں، آئین میں اگر کوئی گنجائش ہے تو اس حوالے سے بتائیں بھی تو صحیح۔ لیکن جس طرح گمگوں کی کیفیت ہے اس میں تو سبھی پریشان اور سبھی کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ جی جی جلدی کنکلوڈ کیجئے گا، حسن کے پاس جانے پھر بریک بھی آئے۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ حکومت یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ 90 دن والے جو معاملہ ہے اس کو کوئی بھی جسٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی عدالت اس کو نہیں کرے گی، کوئی جج صاحب نہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے، یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ جتنے بہانے کیے جا رہے ہیں یہ کارگر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ صدر مملکت نے یہ جو معاملہ ٹیک اپ کر لیا، میں آپ کو بتاؤں کہ 20 تاریخ کو اس بات کے امکانات ہیں کہ صدر مملکت ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں، اور وہ جو الیکشن ایکٹ کا جو متعلقہ سیکشن ہے 57 جس میں کہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت جنرل الیکشن کی تاریخ یا تاریخیں دے سکتے ہیں۔ تاریخوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی کے معاملات ہیں اس میں صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے ڈومین میں آتا ہے۔ تو 20 تاریخ کو جب وہاں سے ڈیٹ آ جائے گی تو یہ ایک اور جو ہے معاملہ ایک اور عدیل بڑائی صاحب آپ نے خبر دی کہ صدر جب تاریخوں کا اعلان کر دیں گے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ حسن آپ کے جانب آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں حسن کے پاس آنے سے پہلے ایک بات اور کر سکتی ہوں، اجازت دیجیے میں حسن کا کامنٹ لے کر پھر میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ سعد رسول صاحب حسن بات کر لیں پھر میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں۔ جی حسن۔
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو سعد سعود صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل درست جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، لیکن کئی روز سے جو تماشا لگا رہا کہ عدالت جائیں گے نہیں جائیں گے، آج جائیں گے فلاں جائیں گے، ایکسرسائز وہاں پر ہوتی رہی اندر، لیکن عدالتوں کا احترام کرنے والے عدالت میں نہیں گئے، عدالتیں انتظار کرتی رہی آپ آئے اور ہم فیصلہ دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ نے سلمان شہباز، مریم نواز، نواز شریف کو آپ نے فلان ریلیف دیا تھا تو ہمیں بھی وہ ریلیف ملنا چاہیے، یہ کوئی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات، عدیل ورائی صاحب نے چند روز پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب میں نے یہ بات نشاندہی کی تھی کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آج بھی الیکشن ہو تو تحریک انصاف کی پوزیشن بہت بہتر ہے اور وہ سیٹیں بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتی ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کیا لاجک دیتے ہیں، گراؤنڈ پہ مریم نواز شریف صاحب آئیں گی، نواز شریف صاحب آئیں گے، میدان سجے گا، بہت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ دی جائے گی۔ آج وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 8 سے 10 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نکالتی نظر نہیں آ رہی۔ دراصل بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف اگر جائیں تو عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم صرف اس کا ساتھ دیں گے جو ملک اور عوام کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، جو ان کے مسائل حل کریں گے۔ اب اگر آپ آ جائیے کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے، نواز شریف صاحب نے چند روز قبل جو ہے جب مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان نہیں آئی تھی اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو ہی بلایا تھا اور انہوں نے ایک ہی جو ہے یہ بات کہی تھی، جو میرے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان کو گرفتار کریں گے پھر میں پاکستان آؤں گا۔ اس کے لیے مریم نواز بضد ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے، چاہے کوئی کیس بنائے، کوئی معاملہ رکھیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل یہ بات کہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرف نہ جائیں، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ یعنی دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو معاملات کافی گمبھیر ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب چاہے کیس بنا لیں لیکن وہ اس طرح کا کیس نہ بنائے جس طرح طریقے صاحب نے ان کے خلاف کیس بنایا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں مضبوط کیس ہو، شواہد ہو، پھر اگر آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر عوام کے سامنے، کیونکہ عوام بھی آپ سے سوال کرے گی، اگر آپ قوانین کو، رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی ایک لیڈر کو گرفتار کریں گے تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں پہ، پھر جو ہے وہ معاملات مارشاء اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، ایمرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں، پھر تو الیکشن دور، پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 2023 میں الیکشن تو ہو نہیں رہے، پھر تو 2024 میں الیکشن ہو گئے اگر معاملہ انتشار کی طرف گیا۔ بہتر یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے جانے سے پہلے آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو تسلیم کریں، حکومت بھی تسلیم کرے کہ ہم عوام کے ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ عمران خان بھی تسلیم کریں کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے حسن، آپ نے گراؤنڈ ریالٹی عوام کے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانے بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مریم نواز صاحبہ اس حکومت کو جو ہے آن کرنے سے انکاری ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی حکومت تب ہوگی جب سابق وزیر اعظم نواز شریف یہاں پر ہوں گے۔ اس سے پہلے سابق حکومت پر تنقید کی جاتی تھی مہنگائی کے حوالے سے۔ اس حکومت میں جو ان کے پہلے وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب، ان پر بھی تنقید کی جاتی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا جاتا تھا جب آئیں گے وزیر خزانہ نئے یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب تو معاملات کو بہتر انداز سے لے کر چلیں گے۔ وہ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس ساری ناکامیوں کا ملبہ اپنے چچا یعنی کہ موجودہ وزیر اعظم پر ڈال کر خود اور نواز شریف صاحب کو اس سے سائیڈ لائن کرتے ہوئے جو ایک بیانیہ اپنانا چاہ رہی ہیں وہ مقبول ہو پائے گا عوام میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں کیا دو رائے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت نہیں ہے، بلکہ مریم نواز صاحبہ تو حکومت میں کسی کو جانتی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو ہر بندے سے کہا کہ حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ تو آج بھی کبھی پرائم منسٹر کے آفس کے اندر جب وہ گئیں تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو جو ایک ہم لوگوں نے ریلیز کر دی، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی نہیں تھی۔ جس طرح ان کی پاکستان میں تو کیا، پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ تو نیچرلی ان کی حکومت نہیں ہے۔ اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا اور بس ہم نے مان لیا۔ لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ کیا شہباز شریف صاحب کے اوپر اس کا ملبہ ڈال کے نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کے لائلسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کسی طریقے سے اس میں گڈ طالبان بیڈ طالبان ٹائپ ایک لائن ڈرا کر لی جائے گی اور ایک تقسیم کر دی جائے گی، تو یہ اس دفعہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ اس وجہ سے ہو جاتا تھا یا ماضی میں یہ اس وجہ سے ہو سکتا تھا کیونکہ نیریٹو جو ہے معاشرے کے اندر انفارمیشن کیا آتی ہے، نیریٹو کیا بنتا ہے، یہ کنٹرول انسٹرومنٹس تھے۔ پی ٹی وی سے پتہ چلتا تھا، 2-4 اخباریں تھیں، 2-4 اور چیزیں تھیں، چند سیاستدانوں کی تقاریر تھیں۔
اب آج کل کے زمانے میں، ایسے زمانے میں جہاں پہ آپ لوگوں کو سچ بولنے پہ نہیں روک سکتے، اگر اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں روک بھی لیں تو لوگ باہر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے زمانے میں لوگ یاد کروائیں گے کہ بادشاہ صاحب آپ نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے، ایمپرر ہیز نو نیو کلوتھس۔ ایسی سچویشن کے اندر یہ کہنا کہ وہ میرے چچا کی حکومت میری حکومت نہیں ہے، اور میرے کزن کی حکومت میری حکومت نہیں ہے، اور وہ حکومت جس کے اندر میں نے 25 کے قریب منسٹرز اپوائنٹ کیے ہیں وہ میری حکومت نہیں ہے، وہ حکومت جس میں میرے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پرسنز جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر اور ایڈوائزر ٹو پی ایم اور یہ اور وہ لگے ہوئے ہیں، وہ میری حکومت نہیں ہے۔ تو میں مان گیا، بالکل مریم صاحبہ درست فرما رہی ہیں، میں اس وجہ سے مان گیا کیونکہ مریم صاحبہ ہمیشہ درست فرماتی ہیں، وہ ہر بات ٹھیک کرتی ہیں، میں اس وجہ سے مان گیا، لیکن عوام میری جتنی بیوقوف نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو ماننے میں دقت ہوگی۔ عادل وڑائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، مریم نواز نون لیگ کی قیادت کی امیدوار، لیکن ناکامیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں ناکامیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کم ہوتی تو نظر نہیں آ رہی۔ ان کے جو سب سے بڑے کھلاڑی نے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی پارٹی کو امبیرس کروایا ہے، اور اب وہ جس پہ وہ ناز کیا کرتے تھے کہ یہ انہی کو معیشت آتی ہے، تو اس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اصل میں ویسے تو اسحاق ڈار صاحب چونکہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اکاؤنٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے، وہ بک ریکارڈ کے ساتھ کھیلنا، تو اخراجات کبھی بک سے باہر کر دیے، کبھی بک میں لے آئے، تو اس مرتبہ آئی ایم ایف نے یہ کرنے نہیں دیا۔ جب آئی ایم ایف نے یہ کرنے نہیں دیا تو اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ ہو گئے ایکسپوز، اور اس کا امپیکٹ پچھلے 4 مہینوں کے اس بلنڈر کا جو عام آدمی کو بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ کیا مریم نواز صاحب اپنے گلے ڈالیں گی؟ تو یہی کہیں گی نا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ نواز شریف صاحب کی حکومت بھی ہوتی، نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر ہوتے، تو ان کے پاس ایک معاشی ٹیم چلانے کے لیے اسحاق ڈار ہی ہوتے، بلکہ یہ تو ہے ہی ان کے کھلاڑی۔ تو ایسے میں یہ اتنا آسان نہیں ہے اسے جان چھڑانا، بلکہ آنے والے کئی برسوں تک یہ جو خمیازہ اسحاق ڈار صاحب کے اس عمل سے بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ جو دیکھیں نا آپ ڈالر سٹیبلٹی کی طرف، یہ جو روپیہ ہے یہ کیوں آ رہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو آپ نے ریالٹی کو پہلے تسلیم نہیں کیا، سیاست کی، معیشت پہ سیاست کی۔ جب معیشت پہ سیاست کی اور اس کے جو یہ نتائج آئے ہیں، اور اب یہ جو خوفناک نتائج ابھی کچھ آنے والے دنوں میں آنے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ پھر یہ کیوں اپنے ساتھ لیں؟ لیکن جس طرح سعد رسول صاحب نے کہا کہ عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ حسن، آپ سے بریک کے بعد یہی سوال کہ جو بیانیہ بنانا چاہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، کیا اسے قبول کر لے گی عوام؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مریم نواز صاحبہ نون لیگ کی قیادت کی امیدوار تو ہیں، لیکن جو ناکامیاں اٹھانا پڑ رہی ہیں نون لیگ کو، اسے وہ آن نہیں کرنا چاہ رہی، اور تمام ناکامیوں کا جو ہے ملبہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف پر ڈالا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ان کی حکومت تب ہوگی جب سابق وزیر اعظم نواز شریف یہاں پر ہوں گے۔ حسن، ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے نون لیگ میں، سب ایک ہی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ جو بیان اور یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اسے تو واضح تفریق اب نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب مریم نواز شریف صاحبہ جب مختلف جگہوں پر گئیں اور جا کے انہوں نے جلسوں سے انتظامی جو ان کے انتظامی عہدیداروں سے ان سے رابطے کیے، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تو انہوں نے ایک معاملے کی جو ہے وہ نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا یہ جو مہنگائی بڑھ گئی آپ کی حکومت میں ہمیں روٹی کھانے کو جو ہے وہ ایک عذاب لگ رہا ہے، آپ کی حکومت میں یہ اقدامات ہوئے، آپ کی حکومت نے 8-9 مہینے میں رہ کے یہ کام کیا، تو جس پر مریم نواز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ واپس آئیں، واپس آنے کے بعد انہوں نے یوتھ ونگ سے جو ہے وہ اجلاس سے خطاب کیا، اور اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ طے کیا اور باقاعدہ نواز شریف صاحب کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ جہاں یہی معاملات آپ کو یاد ہوگا ماضی، اگر آپ پچھلے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، سعد رسول صاحب، میں، عادل وڑائی صاحب، پورا پینل یہ بات کرتا تھا کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گی، عوام کے سامنے جائیں گی تو آپ کیا سوالات کے جوابات دیں گی۔ یہی ہوا کہ جب وہ گئیں تو ان کو سوالات کے جوابات دینا مہنگے پڑ گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اگر وہ دیتی تو پھر پھنستی تھی۔ تو انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب سے کہا کہ ہم اس حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو صفدر صاحب نے جو بیان دیا،
تو وہ کس کے کہنے پہ دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پراپر ایک پلان کے تحت انہی کے ذریعے یہ میسج کنوے کروایا گیا مختلف عہدیداروں کو. اور پھر آنے کے بعد مریم نواز شریف نے صاحبہ نے یہ یوتھ ونگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت نہیں, مہنگائی جب اس وقت کنٹرول ہوگی, حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے. تو میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو کون سے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہی جائیں گی, کون سے حالات بہتر ہو جائیں گے. کیا نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ڈالر کنٹرول ہو جائیں گے؟ ساری ہدایات تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی مین ہیڈ وہی ہیں, ساری ہدایات وہی دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہی سے سارے آرڈر آتے ہیں. لیکن ایک چیز برگیڈیئر ریٹائرڈ صفدر صاحب, میرا خیال ہے کہ حسن نے تھوڑی زیادتی کی. میرا خیال ہے کہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ اپنے پیسے بھی واپس ایون فیلڈ سے لے کے آئیں گے, جس وجہ سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. میرا خیال ہے حسن ان کا یہ خیال تھا. اللہ کرے اگر وہ ایسا ہو جائے تو یقین کریں حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں. سعد رسول صاحب ویسی ایک چیز آپ کو رٹ دائر کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمے کے لیے ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو پاکستان سے پیسہ اپنا پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون محب وطن پاکستان سے ہے. اس کا مطلب جو پاکستان سے پیسہ اپنا باہر لے جاتا ہے وہ کتنا محب وطن ہے. اور دوسری چیز میں سوری نہیں حسن ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہم 2-3 باتوں کے اوپر غداری, جو دیگر اس طرح کے حب الوطنی, مذہب, اس طرح کی باتوں کے اوپر اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوتی, نہ ہی ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ محب وطن ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ قانون کو یا عدالتوں کو یا پارلیمنٹ کو نہیں آپ ویسے ڈسکوالیفیکیشن لگائیے. آپ کہیں کہ قانون کے اندر لکھ دیا جائے کہ اگر آپ کے یا آپ کے خاندان کے اثاثے سے ملک سے باہر ہیں تو آپ ہائی آفس نہیں ہولڈ کر سکتے. آپ ویسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے پاکستانی بڑے حب الوطن ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, تو ہمیں شاید اس طرح کی بات. دوسری چیز اگر دیکھیں برگیڈیئر صفدر صاحب جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر آفس جو ہاؤس ہے وہاں پر ان کا آفس بنایا گیا ہے, تو کیسے یہ جو ہے وہ منطق پیش کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کہ میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آفس ان کا پرائم منسٹر آفس میں ہے ان کے شوہر کا, تو یہ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹھتے وہ وہاں ہیں, حالات میں خود کنٹرول کرتی ہیں. ڈائریکشن مریم نواز شریف صاحبہ دیتی ہیں, نواز شریف صاحب لندن سے ڈائریکشن دیتے ہیں. عمر درآمد یہ کہتے ہیں میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نواز شریف صاحب کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی حکومت تب ہوگی جب نواز شریف صاحب یہاں یعنی کہ پاکستان ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.